अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के लिए कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सबकी जान है। बे इंतहा दुरूद प्यारे महबूब हुजूर सैयद आलम फ़ख्र कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जो कि तमाम जहानों की जान है। तसव्वुफ़ कादरी के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर एक इंतहाई खूबसूरत और अहम टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम हैं आपके खादम और मुर्शिद करीम के दर के अदना से गदा साजिद अली कादरी अमीरी। आज का हमारा मौज़ूए सुखन, रूहानी ताकत मिलने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सामईन मोहतरम, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर कल सुबह उठकर आपका दिल अल्लाह के नूर से भर जाए तो फिर क्या होगा। अगर आपके दिल की आंख खुल जाए तो फिर क्या होगा। अगर फरिश्ते आपके लिए दुआ करने लगे तो फिर क्या होगा। सामईन मोहतरम, आज हम बात करेंगे जब अल्लाह तुम्हें रूहानी ताकत अता कर देगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये 7 तब्दीलियां हैं। सुनकर अगर आपके अंदर दिल है, आपके सीने में दिल है और उस दिल में थोड़ी सी तड़प भी मौजूद है तो आपका दिल कांप जाएगा। सामईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन है। सुभान अल्लाह। सूरह यूनुस आयत नंबर 62 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है। सामईन मोहतरम, हकीकत में यही रूहानी ताकत की शहादत है। सामईन मोहतरम, वो कौन सी 7 तब्दीलियां हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के करम के बाद इंसान के अंदर वो तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। सबसे पहली तब्दीली, दुनिया जहर लगने लगती है। सामईन मोहतरम, दुनिया क्या लगने लगती है? जहर लगने लगती है। और इसमें शक भी कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान में से ये भी एक फरमान है कि दुनिया की जिंदगी महज खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। अब जो अल्लाह तबारक व तआला का बंदा होता है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुन लेते हैं, वो इस खेल तमाशे में नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी जिंदगी को मैच्योरिटी के साथ गुजारना चाहता है। और जिस चीज को हम मैच्योरपन कहते हैं या मैच्योरिटी कहते हैं, वो चीज दुनिया के लिए हमने रखी हुई है। हकीकतन मैच्योरिटी होना या मैच्योर होना कुछ और है। जब हम संजीदा होते हैं, संजीदा किन मामलात में होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में संजीदा होते हैं, तो फिर हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी नहीं करते, बल्कि ऑटोमेटिकली आपके ऊपर वो अहकामात वारिद होना शुरू हो जाते हैं। आप कौल से, जुबान से कलाम नहीं करते, बल्कि फेल करके, अमल करके लोगों के सामने रोल मॉडल की हैसियत से पेश होते हैं या सामने आते हैं। सामईन मोहतरम, पहले क्या होता था? पहले शॉपिंग करना, गाड़ी हो, शोहरत हो, ये सब चीजें अच्छी लगती थी।
اب دل کیا کہتا ہے کہ یہ سب تو مٹی ہے، یہ سب تو فنا ہو جانے والا ہے، ابدی زندگی کچھ اور ہے، یہ تو عارضی ہے سب کچھ، تو اس لیے ان تمام چیزوں سے دل اٹھ جاتا ہے۔ اب یہی اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ لگا لو۔ جس کا دل اس کے رب کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو دوسری تبدیلی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سما جاتی ہے۔ سامعین محترم، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیاوی لحاظ سے بھی ہماری اگر کسی کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے یا محبت ہے، مجازی لحاظ سے بھی، تو ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے قرآن کریم میں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب انسان کیا ہے؟ انسان محب ہے۔ محبوب کون ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اسے جواب ملتا ہے۔ یہیں پر اقبال نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ سب سے پہلے تو وہ فطرت شناس والی آنکھ ہونی چاہیے نا، باطنی آنکھ کا کھلنا ضروری ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر یہ تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں محو رہتا ہے۔ سامعین محترم، کیونکہ جس دل میں اللہ آ جائے اس دل میں دنیا کی جگہ نہیں بچتی۔ یہ بات پڑھی لکھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کھیڑا بھی رکھیں اور رانجھا بھی رکھیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے ایسا۔ آپ کو ایک چیز چننی پڑے گی، یا پھر کھیڑا چننا پڑے گا یا پھر رانجھا چننا پڑے گا۔ اگر تو رانجھے کو چن لیا تو پھر کھیڑا چھوڑنا پڑے گا، پھر رانجھا ہی رہ جائے گا۔ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی۔ پھر انسان وہی ہو جاتا ہے جس کی جستجو، جس کی تمنا میں وہ محو ہوتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے روحانی طاقت ملی تو میں نے 40 دن تک بازار کا رخ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دل کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قریب ہے، تمہارے پاس ہے، بس اسے یاد کرو، اسے دیکھتے جاؤ۔ کیونکہ جب انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگتا ہے بچوں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل دنیا کی رنگینیوں سے جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کو دنیا کی رنگینیاں جو ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی، اسے تنہائی اچھی لگتی ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ بس وہ ہو اور وہ ہو، بس اور کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ اس کا دل کہتا ہے کہ میں بھی نہ ہوں۔ اس میں کو بھی وہ مٹا کر خاک کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے اس میں کو، صرف بچتی ہے تو وہ ذات حق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ سامعین محترم، تبدیلی نمبر 2، لوگوں کے دل پڑھنے لگو گے۔ یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ انسان کے اندر گمان و دلیل کے ذریعے اللہ رب العزت کے کرم سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کے دل میں کیا چل رہا ہے، فلاں کیا سوچتا ہے، اور لوگ اس بات سے ششدر ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بات تو ہم نے فلاں جگہ پر کہی تھی، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ حالانکہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوئی آپ کے سامنے مسکرائے گا لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں درد ہے۔ کوئی جھوٹ بولے گا تو دل گواہی دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سامعین محترم، حدیث پاک بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب انسان اللہ کے نور میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر آنکھ، زبان، ہاتھ، کان، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اسی کے ہو جاتے ہیں، کان اسی کے ہو جاتے ہیں، نگاہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ وہ سنتا ہے تو اسی کے کان سے، اسی کی سماعت سے، وہ بولتا ہے تو اسی کی زبان سے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے جو دیکھتا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں دیکھ سکتا، وہ کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتا۔ اس کے گمان جو ہوتے ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہو جاتا ہے اس میں. اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی نظر سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، خاص طور پر شیطانی صفت والا. تبدیلی نمبر 3 ہے رات کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مست رہنا، محو رہنا. یہ اس کی کیا بن جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے. پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ رات کو مووی دیکھتا تھا، وہ ڈرامے دیکھتا تھا، وہ فلمیں دیکھتا تھا، وہ گانے سنتا تھا، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اور اسی کی یاد میں محو تماشا ہوتے ہوئے وہ اسی کے ساتھ آنکھ لگائے ہوئے اور وہیں پر وہ سو جاتا ہے. کیوں؟ اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ اسی حالت میں اٹھتا ہے جس حالت میں وہ سویا تھا. اسی بات میں سورہ ال-عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو مومن ہو گئے وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام کھڑے ہوئے، وقعودا وعلی جنوبہم، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے کروٹوں کی حالت میں بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. سامعین محترم، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلیں گے، زبان پر اللہ رب العزت کا نام خود بخود جاری ہوگا. بہانے سے وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سننا چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، خوشنودی، اس کی رضا کو پانا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر ان کے سامنے صرف باتیں کرتا ہے اپنے محبوب کی، کیونکہ روح کو اس کا محبوب مل گیا ہے. اسی لیے وہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ صرف اپنے یار کی گفتگو کرنا چاہتا ہے. سامعین محترم، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا ساری رات روتی تھی. لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا؟ تو فرماتی کچھ نہیں، بس محبوب کی یاد آ گئی. اللہ اکبر جل شانہ. سامعین محترم، اس کے بعد تبدیلی نمبر 4 کیا ہے؟ کہ دشمن بھی دوست بن جائیں گے. چوتھی تبدیلی جو بڑی خاص ہے، جس نے آپ کی غیبت کی آپ اس کے لیے بھی دعا کریں گے، جس نے آپ کا دل توڑا آپ اسے بھی معاف کر دیں گے. لوگ کہیں گے یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے، ہم اس کے ساتھ برا کرتے ہیں، یہ بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ ہمیں بھلائی دے رہا ہے. اور آہستہ 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 لوگوں کا دل آپ کے لیے صاف ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ روحانی طاقت والے کا دل جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے محبوب اگر آپ سخت طبیعت ہوتے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہے اللہ کہ اگر آپ سخت طبیعت ہوتے، اکڑ طبیعت ہوتے، تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، جس دل میں اپنا نور ڈال دیتا ہے، تو اس کو صفات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھال دیتا ہے، کہ جیسے آقا علیہ السلام کی صفات میں سے ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ولی ہوتے ہیں وہ ان کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں. جیسا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایسے ہی ان کے دوست بھی ہوتے ہیں آگے سے، اور وہ ان کی مکمل پیروی کرتے ہیں. اسی لیے حضرت صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے، کہ تیرے نقش پا کی تلاش میں جو میں گم رہا وہ نماز تھی. یعنی آپ کے ایک 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 سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کی گفتار پر عمل کرنا، یہ حقیقی محبت ہے. خالی نعرے لگانے سے کام نہیں بنتا. سامعین محترم، تبدیلی نمبر 5 ہے کہ دعا میں طاقت آ جائے گی. 5ویں تبدیلی ہے کہ آپ کسی مریض کے سر پر ہاتھ رکھیں گے. سر پر ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کا دل بن پائے گا کہ میں اس کا علاج کروں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ کی کلام پڑھ کر اس پر پھونک دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ شفا یاب ہو جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آزمائش شرط نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کبھی بھی اس پر غرور و تکبر نہیں کرتے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ میرا مالک جو کرے گا وہ بہتر کرے گا.
کسی پریشان کو تسلی دیں گے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی اس کا دل پرسکون ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کی زبان سے اللہ بول رہا ہے۔ یہ بات ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان بن جاتی ہے، آنکھ اسی کی بن جاتی ہے، دل اسی کا ہو جاتا ہے، ہر چیز میں وہ خود ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو اس کی دعا اور اس کا اشارہ دونوں قبول ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، تبدیلی نمبر 6 ہے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی قبر کا سن کر پہلے ڈر لگتا تھا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، فرشتے کیا کہیں گے، کیسے سوالات ہوں گے، کیا ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد جب آپ کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے تو آپ کے اندر سے قبر کا سن کر دل نہیں ڈرے گا بلکہ خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ موت جو ہوتی ہے بچوں وہ انعام ہے مومن کے لیے۔ موت کوئی خوف زدہ ہونے والی چیز نہیں ہے بلکہ موت تو انعام ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسی مقام پر فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ درویش کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ قید خانہ، اور موت ایک مکمل آزادی کا نام ہے۔ تو جو لوگ موت کو سمجھتے ہیں، تابی میری سرکار نے فرمایا نا حضرت سلطان العارفین نے کہ مرن تو اگے ایسا مر گئی یا حضرت باہو تد مطلب نو پایا، یعنی یہ تو موت سے گزر جاتے ہیں نا، جو موت سے گزر گیا اسے موت کا کیا غم۔ سامعین محترم، کیونکہ روحانی طاقت والا جانتا ہے کہ موت پردہ ہٹنے کا نام ہے، یعنی منتقلی کا نام ہے، انتقال کا نام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جانے کا نام ہے، اور جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو پھر کوئی پردہ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہاں پر نصرت صاحب کا وہ کلام ذہن میں آتا ہے کہ خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ، کہ ہیں آج ہم تم نہیں غیر کوئی۔ پھر غیر تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی وہی ہوتا ہے جسے ساری زندگی دیکھتے رہے، پرکھتے رہے، اس کا مشاہدہ کرتے رہے، تو سامنے جب وہ ہے ہی وہی تو پھر کس چیز کا خوف؟ جب اسی کے سپرد کر دیا دنیا میں سب کچھ تو پھر کس چیز کا خوف؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی و عارفانہ بیعت کے ذریعے اپنے وجود کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، تبدیلی نمبر 7 ہے تنہائی جنت بن جائے گی۔ سب سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب ہم شور شرابے کو پسند کرتے تھے، ہم میوزک کو پسند کرتے تھے، ہم گانے، فلمیں، ڈرامے اور شور شرابے کو پسند کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں سما گئی، پھر کیا ہو گیا کہ دنیا والے شور میں خوش اور آپ کیا ہیں؟ تنہائی میں خوش۔ کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن دل کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور بچوں، یہی سبق عارفانہ و حقیقی بیعت کے بعد آپ کو سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا نہیں جاتا۔ سبق پڑھنا مقصود نہیں ہے، سبق کو سمجھنا مقصود ہے۔ اسی سبق کے دلائل و شواہد قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پورا قرآن کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ پورا قرآن اسی بات کی، اسی عمل کی، اسی عارفانہ و حقیقی بیعت کی شہادت پر مبنی ہے۔ کہیں فرمایا گیا لا تحزن ان اللہ معنا، ارے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہیں فرمایا گیا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہیں فرمایا گیا وہو معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، یہ طاقت ملتی کیسے ہے؟ اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نفس کو زیر کرو، یعنی جو نفس کہے اس کے الٹ چلو۔ اور سب سے پہلے نفس کس چیز سے روکتا ہے؟ آپ کو کسی کامل اور حقیقی استاد یا مرشد کے پاس جانے سے روکتا ہے، اور سب سے پہلے تو اس کی مخالفت یہیں پر کر دو، یہیں پر یہ زیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے، اگر آپ کی عارفانہ و حقیقی بیعت ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو پھر کثرت سے درود پاک پڑھو، شرعی وضو میں رہو ہر وقت ہر دم، اور رو کر بس مانگو کہ یا باری تعالی کہ بس تو مجھے مل جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمیں اس بندے میں شمار کر لے جو بندہ تجھے محبوب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا تو اللہ اپنے کسی خاص بندے سے آپ کو ملوا دے گا۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، روحانی طاقت محنت سے نہیں ملتی۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ روحانی طاقت محنت سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی نظر سے ملتی ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی نظر بھی ہے تو وہ نظر کہاں پر ہے؟ اللہ کی، جہاں پر اللہ کا نور ہے۔ سامعین محترم، دنیا کی طاقت سے بندہ بادشاہ بنتا ہے، لیکن روحانی طاقت سے بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ سوچو، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہیں رہ جاتی۔ جس کا دل اللہ کے نور سے بھر جائے اسے اندھیرے سے کیا ڈر۔ آج فیصلہ کر لو، یا تو نفس کی غلامی یا پھر اللہ کی دوستی۔ یا اللہ ہمیں اپنی روحانی طاقت عطا فرما، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، ہمیں اپنا ولی بنا لے، ہمیں اپنا فخر بنا لے، ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے خادم کو، اپنے سنوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنے، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ والسلام۔